बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। तो आज का हमारा टॉपिक है पेपर अटेम्प्टेशन स्किल, कि आप पेपर को किस तरह हल करें, किस तरह पेपर के जवाबात सवालात के दें कि आपके मार्क्स जो हैं, नंबर जो हैं वो निस्बतन अच्छे हैं। अक्सर असातिज़ा और स्टूडेंट्स का बहुत से स्कूलों और अकेडमीज वगैरह में यही क्वेश्चन रहा है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे किए जाए। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो कुछ स्किल हम आपको बताएंगे कि जब आप उनको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे हैं। सबसे पहला स्किल है नीट एंड क्लीन, यानी सफाई सुथराई। हमारे यहाँ अक्सर ये बात मशहूर है कि जी जो भी पेपर हो उसमें से 3 नंबर लगाए के काट लिए जाते हैं। भाई गलत बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता, कौन काट लेता है, क्यों काट लेता है? ऐसे ये बात हो ही नहीं सकती कि कोई बंदा आपके लिखाई के नंबर काट जाए। लिखाई के तो नंबर भी किसी ने डाले ही नहीं है। आपके नंबर तब कटेंगे जब एग्जामिनर को आपकी बात की समझ नहीं आ रही, जब टीचर को आपकी बात ही समझ नहीं आ रही, तो वो 10 में से ऑटोमेटिकली तौर पे 3, 4, 5 जितने नंबर वो चाहे वो काट ले। जरूरी नहीं कि वो 3 ही काटे, वो 2 काट सकता है, वो 5 नंबर भी काट सकता है जब उसको आपकी बात ही लिखी हुई समझ नहीं आ रही। तो लिहाजा अगर आप अपने पेपर को सफाई सुथराई से लिखते हैं तो कोई बंदा भी आपके नंबर नहीं काट सकता। पहला स्किल ये हो गया कि आप अपने पेपर को साफ सुथरा बना के लिखें। दूसरा स्किल है इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, यानी जरूरी हेडिंग्स। इसमें 2 किस्म की हेडिंग्स आती हैं। सबसे पहली तो हेडिंग होती है कि मिसाल के तौर पे आपको एक एस्से आ गया, एक मजमून आ गया, कायदे आज़म, ठीक है, ये उर्दू में लिख लें या इंग्लिश में, जौन से भी मसलन लैंग्वेज पे आपको एक क्वेश्चन आ गया कि कायदे आज़म के उन्वान पर अपनी गुफ्तगू तहरीर की। आप सबसे ऊपर जवाब लिखने के बाद आप लिखेंगे कायदे आज़म, ये बड़ी सी हेडिंग दरमियान में, बिल्कुल पेज के दरमियान में देंगे। उसके बाद सब हेडिंग्स आ जाएंगी, वो छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं, और ये सारी की सारी हेडिंग्स आप मार्क कर सकेंगे। जब आप हेडिंग्स के साथ लिखेंगे तो अगर आपने 7 या 8 हेडिंग्स लिखी हुई तो वो 7-8 नंबर आपके पक्के। लेकिन अगर आपने पूरा पैराग्राफ ही एक तरह से बना के लिख दिया हुआ विदाउट हेडिंग्स, कहीं पर पेपर में आपके हेडिंग्स इस्तेमाल ही नहीं हुई, हाँ जहां पर हेडिंग्स इस्तेमाल ना होती हो, मसलन मैथ का पेपर है, मैथ के पेपर में हेडिंग्स अक्सर इस्तेमाल नहीं होती, तो वहां पे आप ना करें। तो जहां हेडिंग्स इस्तेमाल हो सकती हो वहां हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, यानी मेन हेडिंग और उसके बाद छोटी छोटी हेडिंग्स, ये लाजमी दें। इनकी बेस पे आपके नंबर जो है वो अच्छे आते हैं। तीसरा स्किल है ओनली बिलो इंक अलाउड। हमारे यहाँ होता है कि बच्चे सवाल जो है क्वेश्चन वो ब्लैक इंक से लिखते हैं, यानी ब्लैक मार्कर से, पॉइंटर से वगैरह वगैरह, तो जवाब उसका बिलो से। भाई देखिए गलत बात है, आप टोटली तौर पे जब बिलो इंक इस्तेमाल करेंगे तो वो पेपर के ऐन मुताबिक है। जो पेपर अटेम्प्टेशन के जो रूल्स बोर्ड की तरफ से या यूनिवर्सिटीज जो पास करती हैं उनमें ये चीज शामिल होती है कि ओनली बिलो इंक अलाउड। हाँ, अगर आपके पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि बिलो एंड ब्लैक इंक अलाउड तो फिर आप ब्लैक इंक इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर आपने सवाल भी ब्लैक इंक से लिख दिया है तो समझ लीजिए कि आपके सवाल लिखने का भी 1-8 नंबर जो है वो एग्जामिनर काट लेगा, क्योंकि आपने नीली रचनाई, नीली बिलो इंक की बजाय कोई और इंक इस्तेमाल किया। लिहाजा ओनली ब्लैक इंक जो है वो छोड़ दें और सिर्फ बिलो इंक पे अपना फोकस रखें। बिलो इंक को पेपर के दौरान इस्तेमाल करें। लेड पेंसिल नॉट अलाउड। हमारे अक्सर बच्चों को देखने में आया कि वो हाशिया जो है, यानी साइडों पे जो 2 लाइनें लगाई जाती हैं, हाशिया जिसे कहते हैं, वो उन्होंने कच्ची पेंसिल से लगाया होता है। भाई कच्ची पेंसिल से कभी हाशिया ना लगाएं, क्योंकि हर किस्म के पेपर प्राइमरी के बाद मुकम्मल तौर पर कच्ची पेंसिल जो है, लेड पेंसिल जिसे कहते हैं, वो नॉट अलाउड है। चाहे वो हाशिया है, वो रफ अमल है या जो भी है, आप वहां पर कच्ची पेंसिल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो नॉट अलाउड है। अगर आपने हाशिया भी लगाया तो कुछ समझदार जो एग्जामिनर होते हैं वो हाशिया भी अगर कच्ची पेंसिल से देख लें तो वो 1-8 नंबर उस चीज का भी आपके हर सवाल, हर क्वेश्चन में से वो आपका मिस कर देते हैं। लिहाजा कच्ची पेंसिल जो है उसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपने हाशिया वगैरह लगाना है तो आप बिलो इंक वाले पॉइंटर से या बिलो इंक वाली मार्कर से आप उसका हाशिया वगैरह लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क ओनली, यानी सिर्फ मतलब की गुफ्तगू करें। यानी ये ना हो सवाल आपसे 1 लाइन का पूछा गया हो, आप पौना सफा भर के आ जाएं,
تو جتنا سوال آپ زیادہ لکھیں گے، جتنا آپ لمبا جواب کرتے جائیں گے، پوائنٹ سے ہٹتے جائیں گے، فضول گوئی کریں گے، جواب کے ساتھ دیگر باتیں بھی ملانے کی کوشش کریں گے، تو ایگزامنر سمجھ جائے گا کہ اس بندے کو سوال کی پرفیکٹ طور پہ سمجھ نہیں آئی اور یہ اپنے پاس سے بڑی بڑی چھوڑ رہا ہے، تو وہ بجائے آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دینے کے وہ آپ کے نمبر کاٹنے شروع کر دے گا۔ تو جتنا آپ سے سوال پوچھا جائے صرف اتنا ہی جواب دیں۔ اگر آپ سے کہا گیا ہے کہ 150 سے 250 ورڈز کے درمیان ٹاپک لکھیں تو آپ 500 ورڈ کا نہ لکھیں، ہاں 150 سے 250 ہو جائے، 250 کی جگہ 270 ہو سکتے ہیں، 280 ہو جائیں، لیکن آپ پکڑ کے صفوں کے صفحے دبا کے رکھ دیں، ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے یہ نمبر جو ہیں کم ہونے کے چانس۔ اینڈنگ لائن، یعنی جب آپ کا ایک کوشچن ختم ہو گیا تو اس کے آخر میں ایک لائن ضرور لگا دیں تاکہ ایگزامینر کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے اس سوال کا اپنی طرف سے مطمئن ہو کر مکمل جواب کر دیا، وہ اب آپ کے نمبر لگا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گہما گہمی کے اندر جلد بازی میں ایگزامینر بس ٹک کرتا جاتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے سوال کتنے کیے ہیں، بس وہ جہاں دیکھتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اگلا سوال شروع ہو گیا ہے تو وہ اس کے نمبر دے دیتا ہے۔ اگر اس کو محسوس ہو کہ ایک ہی سوال چل رہا سارا تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے نمبر مس کر جائے۔ اس کے بعد چاہے آپ سپریم کورٹ میں جائیں، چاہے آپ ہائی کورٹ میں جائیں، آپ اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، لہٰذا پہلے ہی اپنا دفاع کیجیے اور اینڈنگ لائن جو ہے یہ ہر کوشچن کے بعد لازمی لگا لیجیے۔ اٹمپٹ اونلی فیو، یہ ایک بہت زبردست قسم کا رول ہے جو تقریباً ہر ایگزامینر کی استعمال کرتا ہے۔ اس کے مطابق جو آپ نے اسٹارٹنگ کے کوشچن کے آنسر دیے ہوں گے صرف وہی کوشچن شمار ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوشچن پیپر آتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کوئی سے 5 سوالات کے جواب دیں، جبکہ کوشچن پیپر میں کوشچن دیے ہوئے ہیں 8۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے 5 سوالات کے جواب دے دیں جو آپ کو پتا ہو کہ مجھے آتے ہیں۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، وہ ہلکا پھلکا سا سوال پہلے کیا، اس کے بعد اس سے اچھا کر دیا، اس کے بعد اس سے اچھا کر دیا، اس کے بعد اس سے اچھا کر دیا، یعنی وہ 8 کے 8 سوال حل کر۔ تو یاد رکھیے کہ ایگزامینر نے آپ کے صرف اور صرف پہلے 5 سوال ہی چیک کرنے ہیں، وہ آپ کا محتاج نہیں ہے کہ 8 کے 8 سوال میں سے جو ان سے زیادہ اچھے سوال ہیں ان کو چیک کرتا پھرے، بلکہ وہ صرف یہی کرے گا کہ آپ کے جو پہلے 5 سوال ہیں انہی کو صرف وہ چیک کرے گا، اس کے بعد وہ باقی سوالات کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ لہذا پہلے وہی سوالات کریں جو آپ کو اچھی طرح آتے ہیں اور صرف انہی پر اکتفا کریں۔ جی تو یہ رول تھا کہ آپ صرف وہی سوالات کریں اور پہلے وہی سوالات کریں جو آپ کو آتے ہیں تاکہ آپ کو وہ سوالات چیک ہوں اور آپ کو ان کے نمبر مل جائیں۔ سیٹنگ آف کوشچن، اکثر بچے جو غلطی کرتے ہیں اور اکثر اساتذہ بھی جو غلطی بچوں سے کرواتے ہیں وہ غلطی یہیں پہ آ کے مسٹیک ہوتی ہے، یہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں سے کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے آپ نے وہ سوال کرنا ہے جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ ایگزامینر جو ہے نا وہ آپ کے لیول سے ہو کے ایگزامینر بنا ہے، وہ بھی کسی دور میں اسٹوڈنٹ رہا ہوگا، اس کو بھی پتا ہے کہ پہلا سوال تو سارے ہی اچھا کر جاتے ہیں۔ وہ ایگزامینر ہے، ہماری پھوپھی کا منڈا نہیں ہے جو ہماری مرضی کے مطابق سوال چیک کرتا جائے۔ اتنا ایگزامینر کو بھی پتا ہے کہ آپ نے پہلا سوال لازمی اچھا کر کے جانا ہے، لہذا آپ اپنے کوشچن پیپر کے 3 حصے کا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو سب سے اچھا کوشچن کون سا آتا ہے، اس کے بعد اچھا کون سا آتا ہے اور اس کے بعد اچھا کون سا آتا ہے، یعنی گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ گڈ کہتے ہیں اچھے کو، بیٹر کہتے ہیں اس سے کچھ زیادہ اچھے کو، اور بیسٹ کہتے ہیں سب سے اچھے کو۔ یعنی فرض کریں کہ اگر آپ کو 3 سوالات کرنے کو دیے گئے ہیں کہ کوئی سے 3 سوال حل کریں تو آپ تینوں سوالوں کو اس طرح کریں کہ پہلے دیکھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون سا آتا ہے، اس کے بعد اس سے ہلکا اچھا کون سا آتا ہے، اس کے بعد بس ٹھیک ہی ہے وہ کون سا سوال ہے۔ تو آپ سب سے پہلے وہ سوال کریں جو آپ دوسرے نمبر پہ رکھ دیں، یعنی بیٹر سوال جو ہے نا، بیٹر سوال وہ آپ سب سے پہلے حل کریں۔ جب ایگزامینر آپ کا سوال چیک کرے گا اس کے ذہن میں یہی چیز ہوگی کہ ہاں پہلا تو سارے ٹھیک کر کے جاتے ہیں، تو اگر اس نے آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ اسکیچ بن گیا کہ اس بچے کے باقی سوالات چیک کرتا ہوں ان کا کیا صورتحال ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ نے وہ سوال کرنا ہے جو آپ کا بیسٹ سوال ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا آتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایگزامینر کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی تھی کہ پہلا سوال تو سارے ٹھیک کرتے ہیں، تو جب وہ دوسرے سوال پہ جائے گا اور دیکھے گا کہ یہ سوال تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ اچھا کیا ہوا ہے
تو اگر پہلے سوال کے اس نے آپ کو 8 یا 7 نمبر دیے تھے تو دوسرے سوال کے آٹومیٹیکلی وہ آپ کو 9 یا 10 نمبر دے ڈالے گا، اور تیسرا سوال پھر آپ وہ کر لیں جو آپ کو بس ٹھیک ہی آتا ہو، یعنی گڈ سوال ہو. مطلب کہ بیٹر سوال وہ سب سے پہلے کریں، بیسٹ سوال بعد میں کریں، اور جو گڈ سوال ہے وہ سب سے آخر کریں. اس طرح جب آپ کوشچن کی سیٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ امپروو ہوں گے، پہلے کی نسبت زیادہ آئیں گے، اور ایگزامینر جو ہے اس کے ذہن پر بھی اچھا تاثر آپ کے سوالات سے قائم ہوگا. ریڈ اگین، یعنی پیپر کو حل کرنے کے بعد، پیپر کو سالو کرنے کے بعد، کوشچن لکھنے کے بعد آپ اس پورے کے پورے پیپر کو، آنسر شیٹ کو ایک مرتبہ دوبارہ لازمی پڑھیں. بے شک آپ کتنے بڑے باہوبلی ہیں، سورمے ہیں، آپ کو سارا کچھ آتا ہے، کمال ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ آپ لازمی پڑھیں. آپ خود محسوس کریں گے کہ تعداد وہ مسٹیکس، وہ غلطیاں آپ دوسری دفعہ میں درست کر لیں گے جو آپ پہلی دفعہ میں کر گئے. ٹھیک ہے، تو پیپر کو ایک مرتبہ لازمی دوبارہ ضرور پڑھیں. ٹرانسپیرنٹ جیومیٹری، آپ جب کوشچن پیپر دینے کے لیے اپنے ایگزامینیشن ہال میں جائیں تو وہاں پر ہمیشہ شفاف چیز، یعنی جو پانی جیسا رنگ کی ہوتی ہے، وائٹ سے کلر کی ہوتی ہیں شفاف، ان کو ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عام بازار میں چیزیں مل جاتی ہیں. ٹرانسپیرنٹ اسکیل، ٹرانسپیرنٹ جیومیٹری، جو بھی کچھ آپ کا ہے وہ ایسا استعمال کریں جس کے آر پار ون سائڈ ٹو سیکنڈ سائڈ نظر آ سکتا ہو، یعنی ٹرانسپیرنٹ چیزیں استعمال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کوئی ایسی چیز لے گئے، اسکیل، یا آپ اپنا کوئی بھی چیز ایسی لے گئے اور ایگزامینر کی چیکنگ کرنے کے لیے چیکنگ ٹیم آ گئی، تو انہوں نے ایگزامینر کو پتہ نہیں کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، انہوں نے آپ کو اٹھا کے آپ کا پیپر بھی وہ کینسل کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ ٹرانسپیرنٹ چیزیں استعمال نہیں کر رہے. لہذا جب بھی آپ پیپر دینے کے لیے جائیں آپ ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ چیزیں استعمال کریں، یعنی جن کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ نظر آ سکتا ہو. تو یہ چند اسکلس تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. نیٹ اینڈ کلین، یعنی آپ کا پیپر صاف ستھرا ہو. امپورٹنٹ ہیڈنگس، یعنی آپ ضروری جو ہیڈنگس بنتی ہیں وہ لازمی دیں. اونلی بلو انک الاؤڈ، صرف اور صرف نیلی روشنائی یعنی نیلی سیاہی والی چیزیں استعمال کریں. کالی سیاہی سے پرہیز کریں. لیڈ پینسل ناٹ الاؤڈ، کچی پینسل کسی صورت اپنے کوشچن پیپر پہ استعمال آنسر شیٹ پہ نہ کریں. امپورٹنٹ ورک اونلی، صرف اور صرف جو سوال پوچھا گیا ہے اسی کا اتنا ہی جواب دیں جتنا آپ سے پوچھا گیا ہو. اینڈنگ لائن، سوال جب ختم ہو جائے اختتام سوال پر لائن ضرور لگائیں. اٹمپٹ اونلی فیو، صرف وہی سوالات حل کریں جو آپ چیک کروانا چاہتے ہیں. سیٹنگ آف کوشچن، سوالات کی سیٹنگ کریں، یعنی ان کو دیکھیں کہ آپ کو اچھا کون سا آتا ہے، اس سے زیادہ اچھا کون سا آتا ہے، سب سے اچھا کون سا آتا ہے. تو سب سے پہلے وہ سوال حل کریں جو آپ کو بیٹر ہے، اس کے بعد وہ سوال حل کریں جو سب سے بیسٹ ہے، اور اس کے بعد وہ سوال حل کریں جو گڈ ہے. ٹھیک ہے، اور آخر میں دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ریڈ اگین، پیپر کو لازمی پڑھنا ہے، اور پیپر میں جانے سے پہلے آپ نے اس چیز کا دھیان کرنا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ چیزیں لے کے آپ نے پیپر میں انٹر ہونا ہے، ایگزامینیشن ہال میں جانا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا، اور آپ اس لیسن سے مزید فائدہ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی اس لیسن کے فوائد بتانے کی کوشش کریں.